पाकिस्तान में दहशत गर्दी का फेत फिर से सर उठा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। गुज़िश्ता रोज लाहौर में होने वाले बम धमाके में 13 अफराद जान बहक हुए और इस धमाके से ऐन 1 घंटे के बाद क्वेटा की सरियाब रोड पर बम नकारा बनाने के दौरान होने वाले धमाके में 2 बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों की जानें गईं। लेकिन इन धमाकों से एक रोज कबल हमारे इदारों के सर पर क्या सवार था? पाकिस्तान में लोग वैलेंटाइंस बनाएं या नहीं? सदर ममनून हुसैन तो कम ही बोलते हैं, लेकिन इस इतने अहम मसले पर वो भी बोल पड़े। इनका कहना था कि वैलेंटाइंस डे हमारे माशरे की अक्कासी नहीं करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो वैलेंटाइंस मनाने वालों और इससे जुड़ी अशिया पर मुकम्मल बैन लगा दिया और आज इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म भी दे दिया गया कि लाल फूर और गुब्बारों को कब्जे में ले लिया जाए और अवामी मुकदमात पर नजर रखी जाए, मुकामात पर नजर रखी जाए कि कोई गैर इखलाकी अमल तो नहीं हो रहा। यानी वो दहशतगर्द जो अवाम की जानें ले रहे हैं, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो आजाद घूम रहे हैं और हमारे जो पुलिस वाले हैं वो इस पे मजबूर हैं कि वो लाल फूल और लाल गुब्बारे जो हैं उनको कॉन्फिस्केट करें। नाजरीन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमारे सियासतदान और हमारी जो ये अवाम है, हमारी जो पाकिस्तान है, किस सिमत के अंदर जा रहा है। आइए अपने सियासतदानों से ही पूछते हैं कि पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब, लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद साहब, स्काइप से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चटान साहब ने, और टेलीफोन लाइन से हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रशीद ए रिजवी साहब। मगर इससे पहले कि हम आप सबसे हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे हम बात करें, मैं आपको बता दूं कि ट्विटर के ऊपर इस वक्त क्या बहस हो रही है। TBVH मालिक साहब लिखते हैं, मैं पढ़ देती हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वैलेंटाइंस डे पर पाबंदी के फैसले को सुनकर खुशी हुई। अवामी मुकामात पर वैलेंटाइंस डे मनाने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। सोनिया हसन साहिबा लिखती हैं, पाकिस्तान में बसंत वैलेंटाइंस डे पर पाबंदी आयद की जा सकती है लेकिन दहशत गर्दों पर नहीं। इससे साबित होता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बिलाल लिखते हैं, पाकिस्तान में जजेस दहशत गर्द हमलों और कलदम तंजीमों पर तवज्जो देने के बजाय वैलेंटाइंस डे मनाने पर ज्यादा परेशान नजर आते हैं। अहमद साहब लिखते हैं, वैलेंटाइंस डे पर पाबंदी जायज है क्योंकि ये हमारी रवायत के खिलाफ है। हमारी रवायत सिर्फ गैरत के नाम पर कत्ल करना है और हमने इस रवायत को महफूज करना है, तंज किया है अहमद साहब ने। सबसे पहले मैं मलिक साहब आपकी जानिब आती हूँ। चूंकि इतना बड़ा हादसा लाहौर के अंदर हुआ है, बहुत सारी क्यासाराइयां सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं इस हादसे के हवाले से। आप कुछ हमें बताएंगे कि 24 घंटे हो गए हैं, कोई सुराग मिला है कि आखिरकार ये किसने किया है? जमातुल अहरार ने जिम्मेदारी तो कबूल कर ली है, मगर आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपको क्या बताती है? शुक्रिया मुनीज़े। देखें, इसके 3 पहलू हैं कि ये धमाका कल जब हुआ और इस धमाके के नतीजे में जो नुकसानात हुए और फिर इसमें जो करने वाले लोग थे वो कौन थे, अभी तक इसमें हुकूमत की क्या कामयाबी है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरफ जा रही है और किन बुनियादों पर जा रही है। इसमें तो जमातुल अहरार ने धमाके के फ़ौरन बाद चंद लम्हों में उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की और ये ज़िम्मेदारी जो उन्होंने कबूल की, इसकी जो इसकी हमें सब्सटेंशिएशन मिलती है कि जो ज़िम्मेदारी उन्होंने कबूल की उसमें जो एविडेंस कलेक्ट हुई है अभी तक, जो क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट हुई है, जो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट हुई है और जो सर्वेलेंस के जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनसे हमें कुछ मदद हासिल हुई कि ये करने वाले लोग कौन थे, उनकी मोडस ऑपरेंडाई क्या थी, कैसे वो दाखिल हुए और जब वो दाखिल हुआ जिसने ब्लास्ट किया तो उसने उसको साथ कोई उसको एसोसिएट कर रहे थे और वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की सर्वेलेंस कैमरास थे उनसे और कुछ CCTV फुटेजेस से कुछ मदद हासिल हुई। अच्छा, अब इसमें कुछ लीड्स मिली हैं जो कि इनकी जो सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन के हवाले से भी बड़ी corroborative हैं, जिनसे इन तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हासिल होगी और इनके मगर आप कुछ जाहिर करना चाहेंगे कि वो लीड्स क्या हैं मलिक साहब? देखिए, इसमें ये तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो बंदा आया जिसने ये ब्लास्ट किया उसमें वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसी हजूम के अंदर, क्योंकि कल हुआ इस तरह के
یہ جو مال روڈ پہ چیرنگ کراس ہے اس جگہ پر ایک پروسیشن تھا، ایک ہڑتالی جلوس تھا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتا گیا اور ان کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ٹاک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ملک صاحب وہ ساری باتیں ہم کل سے شائع کر رہے ہیں عوام کو، خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا. میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اخباری رپورٹس کے مطابق 4 دہشت گرد حملہ آور وہاں پہ تھے. ایک کہتے ہیں کہ وہ سوسائڈ بامبر تھا، 3 وہاں سے بچ نکلے. آپ کے پاس اور مزید کیا انفارمیشن ہے؟ کیا لاہور کے شہر کو تھریٹ ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ایک تو میں آپ کو یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو تھریٹ انہوں نے دی ہے وہ بڑی کمپوزڈ تھریٹ ہے، اور یہ تھریٹ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے، اور سیکیورٹی ایجنسیز بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہی ہیں کہ ابھی یہ تھریٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اور پھر وہ لوگ جو وہاں پر کل اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نظر آئے، ان لوگوں کو ٹریک ڈاؤن کر لیا گیا ہے. ان میں سے کچھ لوگ اپریہینڈ کر لیے گئے ہیں، کچھ سسپیشن کی بنیاد پر نیٹ کو بہت وائڈ کر دیا گیا ہے. لارج نمبر پہ اریسٹس کی جا رہی ہیں، اور جن لوگوں کو میں نے آپ سے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ سسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں ہمیں سکسیسز ہو رہی ہیں، تو ہوپ فلی وی ول بی ڈن ود دیم اوور دا پیریڈ آف ٹائم. یہ نیٹ ورک انشاءاللہ ضرور ٹوٹے گا. جی ٹھیک ہے، مگر آپ ابھی بھی اس وقت نہیں بتا رہے، قبل اس وقت ہے بتانا کہ یہ نیٹ ورک کس قسم کا ہے. علی محمد خان صاحب، میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ. جی ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اریسٹ کر لیے گئے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی. آج رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ جی ان کو ڈیمونسٹریشن نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر وہ ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ نہ کریں، جس کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہو گیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، چونکہ آپ کی پارٹی بھی تو ڈیمونسٹریشنز کرتی ہے اور آگے ڈیمونسٹریشنز ہوں گے، جلسے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جو آپ نے ابتدائیہ کیا ہے اس پہ میں چھوٹا سا کامنٹ کروں گا کہ جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی ہے، انہوں نے جو حکم دیا ہے، میڈیا کو چاہیے کہ جب تک وہ حکم کسی سپریم کورٹ سے کی عدالت سے اپ ٹرن نہ ہو اس کو فالو کیا جائے. بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو چیز الاؤ ہے وہ الاؤ ہے، جو الاؤ نہیں ہے وہ الاؤ نہیں ہے. اپنی مرضی آپ نہیں کر سکتے، ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اسلام میں نکاح الاؤڈ ہے، نکاح کے بغیر جو چھپ چھپا کے دوستیاں ہیں وہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہیں. ایک جرم ہے، وہ آپ اس کو جرم سمجھ کے کریں، وہ چھوٹا گناہ ہے. جرم کو جرم نہ سمجھنا بڑا گناہ ہے. لہٰذا ویلنٹائنز ڈے نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اسلام الاؤ نہیں کرتا آپ نہ کریں. اللہ رسول کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں ہے. یہ دوسرا ایشو ہے، یہ تو انٹرپریٹیشن کے اوپر ہے نا مبنی. دیکھیں وہ تو ہر آدمی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی، لیکن ہم مانیں گے اس کو. آپ یہ سمجھتے ہیں جو انٹرپریٹیشن کے لیے جو مستند ادارہ ہے وہ آپ کے کوٹے ہی ہیں اور آپ کے جو ہیں ہائی کورٹ. مگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، میرے خیال میں پارٹی پالیسی نہیں ہے آپ کی. میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، میری رائے وہی ہے جو اسلام ہمیں کہتا ہے. مگر پارٹی پالیسی کیا ہے آپ کی؟ آپ مذہب میں، آپ شریعت میں مرضی نہیں چلا سکتے. شریعت میں آپ وہی کرتے ہیں جو اللہ رسول کہتا ہے. آپ کی پارٹی پالیسی یہی ہے کہ آپ نے اسلام کے منافی کوئی کام نہیں کرنا. تحریک انصاف مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ کوئی لادینوں کی جماعت نہیں ہے. ایک دوسرا آپ کی مین ایشو کی طرف آتا ہوں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آج اس کو دونوں کو ہم ساتھ ساتھ کیسے ڈسکس کریں. اصل ایشو یہ ہے جو کل ہوا ہے، چونکہ آپ کی سمت کہیں اور جا رہی ہے ایز اے نیشن. میں آپ کو سیاستدانوں کی if you can allow me کہ میں اگر اپنی بات پوری کر پاؤں. دیکھیں کل جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ ہر دل کو تکلیف ہے. اس سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں جو کمزوریاں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں بتانی چاہیے ہماری حکومتوں کو. جو پنجاب میں حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی مرکز میں، ایک یہ ہے کہ جو ایڈوائزری آئی تھی 7 کو، لیکن اس طرح کی ایڈوائزریز آتی رہتی ہیں. کوسچن صرف یہ ہے کہ کیا اس ایڈوائزری کو کیا سیریس لیا گیا. میں اس تھیولوجی سے اگری نہیں کرتا کہ جو وہ ہے بالکل ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا جو لوگ ادھر احتجاج کر رہے تھے، لیکن احتجاج 3-4 دن بھی چلتے رہتے ہیں. ہمارے تو زیادہ ہوتے ہیں، جو نرسز کے ہیں، جو ینگ ڈاکٹرز کے آتے ہیں، وہ تو 2-2, 3-3, 4 کسانوں کے جو ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے جب بم باندھ لیا، آپ اس کو گلیوں میں چوراہوں میں روک نہیں سکتے. آپ پھر ڈیمیج کو ادھر کم کر سکتے ہیں. جس طرح مردان میں دھماکہ ہوا وہ کلا پہ آپ کو یاد ہے، وہ پولیس والے نے، ہمارے بچے نے شہادت دی، اس نے ڈیمیج کو کم کیا، اپنی قربانی دے کیا. جس طرح اعتزاز نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال. اصل میں یہ ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ. کدھر سے آ رہے ہیں اس کے ہم میں فیسیلیٹیٹر ان میں کون ہے. دیکھیں کبھی منیز صاحبہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے دشمن آئے اور گھر کا بیدی نہ ہو، اور جو اصل دشمن ہے اس کا نام لیا جائے، اور وہ ہے ہندوستان. وہ ہے ہندوستان جو افغانی سوائل پہ آپ کو ان لوگوں کو ٹرین کر کے دے رہا ہے. پاکستانی سوائل پہ
میں نہیں سمجھتا ہماری ایجنسیز، ہماری فوجیں، ہماری پولیسیں، ہماری حکومتیں اتنی کمزور ہیں کہ کھلم کھلا کوئی ٹریننگ کر رہا ہوگا. چھپ چھپا کے کر رہا ہے مجھے کوئی نہیں پتا. لیکن جو رپورٹیں ہیں، جو میڈیا میں آپ لوگ ہی بتاتے ہیں، جو اخباروں میں آتی ہیں کہ افغانستانی سوائل پہ یہ لوگ کرتے ہیں، ہمیں اس کو ایک ایسے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، ایسے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے کہ دنیا کے سامنے، کیا کرنا چاہیے، دنیا کے سامنے اپنا کیس بھی لے کے جائیں. دیکھیں اندر بھی اور باہر آپ نہیں لے کے گئے، آپ نہیں لے کے گئے. آپ جنرل اسمبلی میں کلبھوشن یادو کی بات آپ نہیں کر سکے. اس کا ڈوسیئر دیا گیا ہے. ملیحہ لودھی صاحبہ نے اس کا پورا ڈوسیئر دیا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. ملیحہ لودھی ہماری وزیر اعظم نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہیں. لیکن دیکھیں یہ وقت نہیں ہے، میں پھر دوبارہ یہ بات کر دوں، کیونکہ یون میں وہ طریقہ یہی ہے جو نریندر مودی کرتا ہے، وہ نہیں طریقے فالو کرتا. وہ آپ کو کھلم کھلا جو ہے، دیکھیں یہ وقت نہیں ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ڈیبیٹس میں جانے کا، کل یا پرسوں میں اس پہ شاید بات کر سکوں. صرف اتنا کہوں گا، جب نریندر مودی نے کھلم کھلا یہ کہا کہ ہاں میں نے ایسٹ پاکستان جو ہے، ہندوستان نے ایسٹ پاکستان توڑا، جا کے اس نے شیخ حسینہ واجد سے بنگلہ دیش میں انعام لیا کہ نہیں، سوینئر لیا کہ نہیں. اس ایشو کو ہم نے دنیا میں اٹھایا کہ ایک آزاد ملک کا وزیر اعظم دوسرے آزاد ملک کو توڑنے پہ نام لے رہا ہے. یہ دیکھیں وہ آپ کو کھلی والیز دے رہے ہیں. مگر علی محمد خان صاحب مجھے لیکن میں دوبارہ آتا ہوں، میں پلیز چھوٹا سا اس کو کنکلوڈ کر لوں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ حکومت کی وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور اپوزیشن بھی حکومت پہ وہ پریشر ساری حکومتیں اپوزیشنیں نہیں ڈال رہی جو ڈالنا چاہیے. دیکھیں آپ کو اب مجھے اجازت دیجیے، 2 ارب سے کم پیسے آپ کو نیکٹا کے لیے چاہیے. اب ریز کیا ہے 200 ارب روپے آپ روڈوں پہ لگا رہے ہیں، 2 ارب روپے آپ کے پاس نیکٹا کے لیے نہیں ہے. اخونزادہ چٹان صاحب، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو حکومت ہے ان کی پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کی طرف تو ان کی توجہ ہے سڑکوں کے اوپر، مگر دہشت گردی کے اس جسے کہتے ہیں ایک نسور کو ختم کرنے کی ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ میں نے اپنا انٹروڈکشن اس لیے بھی کیا تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، مسئلہ تو کچھ اور ہے، جس طرح کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی انہوں نے آج ہمیں ٹویٹ کے ذریعے سمجھایا ہے، بتایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مونیزہ، میں نے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں علی محمد صاحب کی جو خیالات سنی میں تو حیران رہ گیا. پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا کہ ویلنٹائن ڈے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ جا کے کسی نہ محروم کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کو پھول پیش کرے، اس کے ساتھ پیار کرے، اس کے ساتھ محبت کرے. یہ تو محبت کا دن ہے. میں نے جو ویلنٹائن ڈے کے بارے میں سنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محبت کا دن ہے. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی نہ محروم کے ساتھ کریں. آپ اپنی بیوی کو بھی پھول پیش کر سکتے ہیں، آپ کسی اور اپنے خاندان کی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیار محبت کر سکتے ہیں. تو اس کا جو انٹرپریٹیشن تھا ویلنٹائن ڈے کہ اسلام میں اس کا اجازت نہیں ہے اور اس میں اسلام کا اجازت ہے. جو آپ نہیں کرے وہ اسلام سے باہر، جو آپ کرے وہ اسلام کے اندر. کیا عمران خان کو کلین شیو کرنے کا اجازت ہے اسلام میں؟ کیا داڑھی رکھنا اسلام میں نہیں ہے، سنت نہیں ہے؟ ایسے بہت ساری چیزیں. لیکن رہنے دے، یہ آپ کی ٹاپک نہیں ہے، میں اصل مدعا پہ آ رہا ہوں. جب تک نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جب تک ہم مکمل اس پہ، نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا پوری ملک کے لیے، یہ صرف کراچی اور کوئٹہ کے لیے نہیں تھا. ہم بار بار حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں نرسریاں ہے دہشت گردی کے. اگر وہ لوگ کارروائیاں نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ اور پنجاب میں جو بین تنظیمیں وہ ایک پیج پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لاہور میں کارروائیاں نہیں کر سکتے، وہ پنجاب میں کارروائیاں نہیں کر سکتے. وہ پنجاب میں ہر جگہ پہ جب چاہے جیسا چاہے کارروائیاں کر سکتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے گا وہ لوگ کارروائیاں کریں گے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ لاہور میں ارادہ تھا کہ وہاں پہ پی ایس ایل ہوگا، جو ہمارے گراؤنڈ کافی عرصے سے بنجر پڑے ہیں، ویران پڑے ہیں. اگر آپ کے گراؤنڈ ویران ہے تو آپ کے ہسپتال آباد ہوں گے، اگر آپ کے گراؤنڈ آباد ہے تو آپ کے ہسپتال ویران ہوں گے. تو دوبارہ ایک امید نوجوانوں میں، ہماری یوتھ میں پیدا ہوا تھا کہ دوبارہ یہاں پہ گیم آئے گا، کرکٹ آئے گا، دوسرے گیمز آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ ہم 3 گیم میں چیمپئن تھے کہ دوبارہ وہ ٹائم آئے گا. اخونزادہ چٹان صاحب، یہ آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. ملک صاحب میں نے وقفے پہ جانا ہے، مگر وقفے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو پی ایس ایل ہے اس کا فیوچر اس وقت کیا ہے؟ کیا پی ایس ایل لاہور کے اندر 5 مارچ کو ہو پائے گا؟ آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ آپ لاہور کو سیکیور کر لیں؟ چونکہ آج جو چیف آف آرمی سٹاف لاہور گئے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ فوج آپ کو وہ ہر قسم کی کوآپریشن دے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کے پاس ایسی فیسلٹیز ہیں، سیکیورٹی آپ کی اتنی مضبوط ہے کہ پی ایس ایل ہو پائے گا؟
اچھا منیزہ دیکھیں یہ اس میں تو بیفور یسٹرڈیز انسیڈنٹ یہ پوزیشن کلیئر تھی اور اس کی پوری تیاری بھی کی جا رہی تھی کہ پی ایس ایل کے فائنلز لاہور میں ہی ہوں گے جی، اور اس پہ چیف منسٹر بھی آن ریکارڈ تھے کہ لاہور میں اس کے فائنلز ہوں گے. لیکن کل کے واقعے کے بعد ابھی اس کو ریویو کر رہے ہیں, فائنل ڈیسیجن وڈ بی میڈ, اور اگر یہ ڈیسیجن کر لیا گیا تو پھر بائی آل مینز اس کی میکسیمم آپٹیمم سیکیورٹی پرووائڈ کر کے سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے گی. جی ٹھیک ہے, ابھی ہم نے ایک وقفہ لینا ہے, مگر آپ نے ہمیں ایک اہم خبر دے دی ہے. آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو پی ایس ایل کا فائنل میچ ہے لاہور کے اندر 5 مارچ کو ہونا تھا, اس کے اوپر آپ نظرثانی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے کہ پی ایس ایل کا میچ لاہور میں ہو پائے. یہ اہم خبر ہے. وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. اگر آپریشن رینجرز کا ہو سکتا ہے کراچی میں تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کس سے بچا رہے ہیں یہ؟ کیا انہوں نے پالے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں اور وہ دوسروں کے پیچھے جانا ہے, ہمارے کو نہیں جانا؟ یہ جو گڈ اینڈ بیڈ طالبان یا ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں, ضروری ہے کہ ایک اگر مسئلہ ہے اور سارے پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں یہاں آپریشن کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں؟ اگر ان کی نیتیں صاف ہیں, اگر یہ پولیس کو پروفیشنلائز کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کو واقعی لوگوں کی فکر ہے تو یہ اس ایکٹ کو پاس ہونے دیں گے اسمبلیز میں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بدنیتی ہے, یہ پولیس کو ٹھیک ہی نہیں ہونے دیتے اس لیے کہ انہوں نے انتقامی کارروائی کرنی ہوتی ہے پولیس کے ذریعے, انہوں نے لوگوں کو مروانا ہوتا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے, انہوں نے جھوٹی ایف آئی آرز کاٹنی ہوتی ہیں, انہوں نے ساری اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں وہاں رائے ونڈ میں بیٹھ کے, ان کے خاندان, ان کا بیٹا وہ شہباز شریف کا, وہ حمزہ, وہ ایس ایچ اوز اپوائنٹ کرتا ہے. لاہور بلاسٹ کے بعد عمران خان صاحب کی تنقید پنجاب حکومت کے اوپر. پنجاب حکومت کے جو ترجمان ہیں ملک احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب, آپ نے عمران خان صاحب کی بات سن لی, آپ کا رسپانس چاہوں گی. دیکھیں منیزہ, میں یہ خان صاحب کا حق ہے جیسے وہ کہیں, لیکن کراچی کے ساتھ ان کا کمپیریزن دینا, لاہور کا کرائم ٹرینڈ اور کراچی کے کرائم ٹرینڈ میں بڑا ویزیبل ڈیفرنس تھا. اور جب کراچی میں رینجرز کی ڈپلائمنٹ کی گئی تو اس وقت اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کراچی کے اندر جو کرمنل ٹرینڈز ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر پیراملٹری فورسز آئیں, کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل کلٹس کے اندر بھی ٹیررزم کا ایویڈنس مل رہا تھا. اور وہ اس میں آپ سے ڈیٹیلز کی کروں گا تو وقت ضائع ہوگا, لیکن کراچی اور لاہور کا کرمنل ٹرینڈ کا کمپیریزن آپس میں ان دونوں کے اندر کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی تھی. چلیں اینی ویز یہ خان صاحب کا نقطہ نظر ہے, لیکن مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کے اندر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اور حمزہ شہباز شریف صاحب ہی کرتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بھی بات کی, جو ہیومن رائٹس واچ نے بھی بات کی, صرف خان صاحب تو نہیں کہہ رہے اس کے بارے میں. نہیں, میں آپ سے اس کی تفصیل میں کچھ ایسے جاؤں گا کہ جو اس کو تین میں شارٹلی آپ کے ساتھ اس بات کو آنسر کرتے جاتا ہوں کہ نمبر 1, یہ جو کومبنگ آپریشنز ہو رہے تھے یہ جوائنٹ آپریشنز ہو رہے تھے, اس میں ہمارے ساتھ سیکیورٹی ایجنسیز اور وہ جو بھی ذمہ دار اس کے لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے. جہاں رینجرز کی ضرورت ہوتی تھی رینجرز بھی ساتھ ہوتی تھی, جہاں ملٹری کی ضرورت ہوتی تھی ملٹری بھی ساتھ ہوتی تھی. اچھا, اب اس میں آگے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں تو میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. بالکل کلیئر پولیس کی اٹانومی بڑی ویزیبل ہے, پولیس کو کمپلیٹلی اٹانومس ان کے پورے اختیارات اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے. یہ کیسے متھ بن گئی ہے کہ جی چیف منسٹر فیصلے کرتے ہیں, پولیس کی اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب دیکھیں, جہاں تک پنجاب کا سوال ہے تو بہت سے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ پشاور کے اندر جو آرمی پبلک اسکول کے پر اٹیک ہوا اس کے بعد رینجرز کا تو مطالبہ نہیں ہوا نا کہ وہاں پہ رینجرز آ جائیں, یا بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے اندر ہوا وہاں پہ رینجرز کا مطالبہ نہیں ہوا. تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ دیر پا امن تو تبھی آئے گا جب آپ کی جو ایگزسٹنگ ہے پولیس ہے اسی کو اسٹرینتھن کیا جائے؟ دیکھیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو پولیس نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آرمی پبلک اسکول کا ہوا اس کے بعد مور دین آن 1 اوکیزنز, ایک دفعہ سے زیادہ چیئرمین عمران خان نے کہا کہ میں رینجرز کو ویلکم کرتا ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ آتی ہے صوبائی حکومت کی اجازت سے, لیکن وہ ان سے پوچھا تب جاتا ہے, ان کو بتایا تب جاتا ہے جب آپ کو سیکرٹ ایجنسیز رپورٹ کرتی ہیں کہ ناؤ اٹس بیونڈ دا پولیس پارٹس, یا پولیس کی کیپیبلٹی سے زیادہ ہے, ناؤ وی نیڈ ٹو موو ان. اب یہاں پہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں پنجاب بھی ہمارا ہے, پختونخوا, سارے صوبے سارے شہر ہم سب کے ہیں.
ایک چیز ہم کلیئر کریں کہ ہم سب لائن کے اس طرف ہیں. اگر چیئرمین عمران خان نے آج گفتگو کی ہے جو ان کو کرٹیکل ظاہر ہے وہ اس لیے ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے جو ہمیں غلط لگتا ہے وہ ہم ان کو بتائیں. دیکھیں پولیس از ڈسپلنڈ فورس. ملک صاحب نے گفتگو کی کہ اس میں انہوں نے تھوڑی سی گنجائش چھوڑی کہ اگر کہیں کیا نو ہم نے ایکٹ پاس کیا ہے. آپ 45 سال سے حکومت کر رہے ہیں منیزہ صاحبہ, وہاں پہ میاں صاحب کی جماعت, ہماری 3 سال ہوئے ہیں. 3 سال میں ہم اس جگہ پہ لے کے گئے اپنی پولیس کو, ہم نے ایکٹ پاس کیا ہے. منیزہ صاحبہ آئی ویلکم یو, آئی وڈ اکمپنی یو اینڈ آسک فیو آف مائی منسٹرز کہ وہ آپ کو ادھر ہوسٹ کریں پشاور میں. ڈو کم ٹو KPK ہاؤس اینڈ آپ وزٹ کیجئے اور آپ وہاں پہ دیکھیں گی کہ وزیر اعلیٰ خیبر MNA نہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک ASI نہ بھرتی کر سکتے نہ ٹرانسفر. وائی چلے ہم اس کا جائزہ لیں گے مگر KPK کی ہاؤس میں نہیں آئیں گے, نہ ہی کسی منسٹر کے ساتھ جائیں گے, خود ہی چلے جائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے, جی اخونزادہ چٹان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے وہ اپنی بات اپنی باری میں کر لیں, میں اپنی بات پوری کروں. دیکھیں پنجاب ایک ایسی دھرتی ہے جہاں سے ایک جوان جب پاک فوج کی وردی پہنتا ہے وہ بریلینس دکھاتا ہے. وہی جوان اسی مٹی سے بنا ہے نا, وہ جب پولیس کی مسئلہ انسان میں نہیں ہے نظام میں, آپ نے پولیس کو ریفارم نہیں کیا. چلے یو میڈ یور پوائنٹ. جی اخونزادہ چٹان صاحب, آپ تو باجوڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. اپوزیشن بھی آپ کم از کم یہاں پہ سینٹر میں تو ان کے ساتھ ہے آپ کی کسی حد تک. دیکھیں منیزہ, جس طرح کے دعویٰ علی محمد صاحب نے کیا KPK میں بھی اس طرح کے حالات نہیں ہے. باقاعدہ اس کی MPA, اس کے منسٹر, ان کے بلکہ پولیس کو تو چھوڑ کے ان کے ساتھ میرے ساتھ جو حلقہ لگا ہے سراج الحق صاحب کا اور لوور دیر کا, یہاں پہ تو کوئی اساتذہ بھی جو جماعت اسلامی کا نہیں ہو, کوئی ڈاکٹر بھی جو جماعت اسلامی کا نہیں ہو, وہ نہیں لگ سکتا ہے. آپ کیمرہ اٹھا کے میرے ساتھ آئے, میں دکھا دوں گا کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے ہمیں اکیلے ہی جانا چاہیے اور جائیں گے. آپ اکیلے جائیں اور پولیس کی ذرا خبر لے گئے. ساری سفارشی لوگ ہیں, یہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا علی محمد صاحب کہہ رہے. جہاں تک لاہور پولیس کا تعلق تھا, لاہور پولیس ایک زمانے میں بہت اچھی پولیس تھی, لیکن آج کل وہ پولیس نہیں ہے. وہ نواز شریف صاحب کی فیملی کے اور شہباز شریف صاحب کی فیملی کی ذاتی ملازم ہے, جس کا کام ہے ان کے اپوزیشن کو دبانا, اس پہ پرچے کٹوانا, اس کو سیدھا کرنا. اور چھوٹو گینگ میں ہم نے دیکھ لیا تھا, ہم نے پنجاب پولیس کو دیکھ لیا نا چھوٹو گینگ میں کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے. اور ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے رینجر کی یا کسی اور کی, تو ملک صاحب اب مجھے یہ بتائے کہ جو جتنے بین تنظیمیں ہیں ان کے مراکز کہاں پہ ہیں؟ کراچی میں ہے, بلوچستان میں ہے, KPK میں ہے, کہاں پہ پنجاب میں ہے؟ مجھے آپ یہ بتائے, کیا یہ بین تنظیمیں دندنا کی سڑکوں پہ نہیں پھر رہے ہیں؟ کیا وہ جل سے نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے انٹیریئر منسٹر سے نہیں مل رہے ہیں؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اہم سوال آتے ہیں. ملک صاحب میں آپ کا رسپانس چاہوں گی, پھر میں نے وقفے پہ جانا ہے. اخونزادہ صاحب میں آپ کی جانب پھر سے آؤں گی, مگر اس کا رسپانس بہت ضروری ہے. جی ملک صاحب, مجھے آپ کا سوال برحق ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہاں پر کوئی ایسے ایلیمنٹ ہوں گے تو ان کو بالکل وائپ آؤٹ کیا جائے گا, زیرو ٹالرنس کے ساتھ. یہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن, ملک صاحب صرف ہمیں ایک بات سمجھا دیجئے, قطع کلامی معاف, مگر 7 فروری کو آپ کے پاس نیکٹا نے کم از کم ایک سرکولر بھیجا تھا, ایک تھریٹ وارننگ تھی, اس کے باوجود یہ اٹیک ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہے. کیا آپ لوگوں نے انٹرنل انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا ہوا؟ منیزہ میں وہی کہہ رہا تھا جو اخونزادہ صاحب نے کہا کہ اگر پنجاب کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں, ہم ان کے اوپر بڑا سٹرینجنٹ ایکشن کر رہے ہیں, بڑا سٹرن ایکشن ہے, اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی. پہلے بھی جو کومبنگ آپریشنز کیے گئے ہیں وہ 1000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے. بہت بڑے لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا گیا ہے, بڑے کرمنل نیٹ ورکس کو اپریہینڈ کیا گیا ہے جن کے کہیں بھی لنکیجز بن سکتے تھے. وہ ڈیٹیل فیکٹس میں دوں گا, آپ کے پروگرام کا وقت کم ہوتا ہے تو ایک لمبی بات ہو جائے گی, لیکن ان لوگوں کے ساتھ زیرو ٹالرنس کے ساتھ ایکٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو مراسلہ نیکٹا کا تھا, منسٹری آف انٹیریئر کا, جس میں ایک تھریٹ الرٹ آئی تھی, تو میں کل سے یہ نیریٹو بار بار کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایک تھریٹ الرٹ ہے, یہ اس کے ساتھ تو ہم نے اپنی سیکیورٹی کو بیف اپ کیا, اور ان تمام مقامات کو جن کے اندر گورنمنٹ بلڈنگز تھیں, حساس مقامات تھے, ان کو ہم نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی پوری اپنی بیسٹ اویلیبل پوزیشن کی ان کے ساتھ. بہرحال یہ کل کا جو حادثہ ہوا ہے اس پر پوری پالیسی کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے. میں ریسٹ ایشور اخونزادہ صاحب, آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, آپ لوگوں نے وہاں پر بڑی ایک
एक फ्लैग बेरिंग की है आपने, और मैं तो आपका बड़ा इस पे रिगार्ड करता हूं कि आप लोगों ने जिस एरिया में बैठ के इस पाकिस्तानियत को जिंदा रखा है, यू पीपल आर देयर टू डू इट। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नेशनल एक्शन प्लान पे अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर वी विल डू आवर लेवल बेस्ट टू सिक्योर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, मगर फिर हम सवाल उठाएंगे कि हमारी जो हुकूमत है किस सिमत के अंदर जा रही है, हमारी जो हुकूमती इदारे हैं वो किस सिमत के अंदर जा रहे हैं। हमारे सर के ऊपर तो दहशतगर्दी मंडला रही है, मगर हम क्या सोच रहे हैं, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। UBL के साथ UBL, where you come first. Break the ice, legendary Cornetto Classico के साथ creamy vanilla, delicious chocolate, crunchy wafer और वही connected. Creamy और crunchy Cornetto Classico. Break the ice. वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लाहौर के अंदर जो दहशतगर्दी की नई लहर है उसके ऊपर। इस वक्त जो लाहौर के अंदर एक नई लहर आई है, शुक्र है अल्लाह का कि काफी अरसा हो गया धमाके नहीं हुए थे, शुक्र है, मगर फिर से धमाके होने शुरू हो गए। इसकी क्या वजह है? आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपको क्या बता रही हैं? देखिए, इसके कुछ महरकात जिन पर बात हुई है और कल से जो चीज़ सामने आ रही है और जो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न हो सकते हैं, उसमें एक तो जैसे अभी आप पहले PSL का जिक्र कर गए कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जो किसी सूरत भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली नहीं चाहते और वो हर सूरत हमें इन्हीं हालात में रखना चाहते हैं। और फिर कुछ ये जमातुल अहरार वाले हैं, इनकी एविडेंस ये भी मिल रही है कि इनकी एंगेजमेंट कुछ TTP का जब डायलॉग, कुछ अफ़गान तालिबान का डायलॉग जिसमें पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट भी कर रहा था उस डायलॉग को, और जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी इंगेज थी, तो उस वक्त जिन लोगों ने इस प्रोसेस को हैम्पर किया और जिन्होंने सैबोटेज किया अपॉन द विम्स ऑफ फ्यू अदर कंट्रीज़, जिन लोगों के इंटरेस्ट थे अफ़गानिस्तान के अंदर जो अपने काउंसिल खाने तामीर कर रहे हैं, तो क्लियरली बात अली मोहम्मद खान साहब ने भी आगे की कि इसके ताने बाने कहीं ना कहीं ऐसे ज़रूर बनते हैं कि जिनकी बुनियाद पर बड़े आईब्रोज रेज कर रहे हैं। चलिए रशीद रिजवी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। मैंने आपको दावत दी इसलिए चूंकि मैंने अपना जो शो शुरू किया था इसलिए शुरू किया था कि बहुत से लोग तंकीद कर रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे रियासती अदारे हैं उनकी सिमत दुरुस्त नहीं है। वो वैलेंटाइंस डे के ऊपर तबसरा कर रहे हैं या उनकी वहां पे एक बहस छिड़ी हुई है और यहाँ पे जो है दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। और मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, किस कानून के तहत इन्होंने इस दिन के ऊपर पाबंदी लगाई है? मैं समझता हूं कि जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का काम है वो कानून की तशरीह करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। लेजिस्लेशन या कानून साजी उनका हक नहीं है। मैंने अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं देखा जिसमें वैलेंटाइन डे पे मनाने पे, सेलिब्रेशन पे प्रोहिबिशन हो या उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया हो। ये काम जो किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैं समझता हूँ ये काम लेजिस्लेटर का है। ये कानून साजी जो है ये पार्लियामेंट का काम है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है बेसिकली मैं समझता हूँ वो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स पर है जो, और हम उसमें अगर एक दूसरे के इदारे में इंटरफेयर करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जजेस जब सुपीरियर कोर्ट्स के अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को इम्पोज करेंगे कौमों पर और आवाम पर, तो वो बड़ा खतरनाक रुझान है। मैं समझता हूँ इसे कर्टेल करना चाहिए, इसे चेक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे एक कमेंट मुझे जरूर पे एक मुझे करने देंगी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा और इस हब्स में भी मैं ये बात कहूंगा कि सुर्ख गुलाबों के त्यौहार ये कहाँ की रवायत उठा लाए हो, ये महज़ब जहानों के त्यौहार हैं, हमसे वहशी कहाँ और ये मोहब्बत कहाँ। अच्छा अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपकी जानिब आती हूँ, इस गुफ्तगू को समेटती हूँ। इस तरह लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान जो है किसी जो हमारे इदारे हैं वो कहीं और देख रहे हैं, हमारी आवाम कुछ और चाहती है और यहाँ पे जो हकीकत है वो कुछ और है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या अभी भी हमारा वो नेशनल माइंडसेट बन गया है जिसके तहत हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सकते हैं?
मुनीज़ा, सबसे पहले तो मैं मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको हमारे कबाइली अवाम की कुर्बानियों का कदर है। इस पे मैं इसका शुक्रगुजार हूँ जिसका उन्होंने जिक्र किया। दूसरी बात यह कि हम चाहे जितना जोर लगा दे, ये सिर्फ लोगों से लड़ना नहीं है। जब तक हम इस माइंड सेट के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम इस चीज पे काबू नहीं पा सकते, नंबर एक। दूसरे नंबर पे ये कि हम अपना खारजी पॉलिसी पे नजर रसानी नहीं करते हैं, और खुसूसी तौर पे जो हमारा अफगान पॉलिसी है इसको हम रिविजिट नहीं करेंगे। हम चाहे जितनी पुलिस कड़े कर दे, हम जितने ऑपरेशन कर ले, आर्मी से कर ले, रेंजर से कर ले, जो भी कुछ कर ले, हम इस मुल्क में अमन नहीं ला सकते। अमन लाने के लिए जरूरी ये है कि एक तो हम इस माइंड सेट के खिलाफ लड़े। हम हमारा जो दुश्मन है इसका हमें पहचानो कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। और दूसरी बात यह कि हम अपना खारजी पॉलिसी को दुरुस्त करें। और मैं भी अल-ऐलान ये कह रहा हूं कि ठीक है, इसका जिम्मेदारी कोई भी ले ले, लेकिन इसके पीछे जो फाइनेंसर है, मैं बॉर्डर पे रहता हूं, मुझे पता है। मेरे घर से अफगान बॉर्डर जो है, कल मैंने अफगान बॉर्डर पे एक जलसा किया था, जो सलारजो बॉर्डर है इस पे जलसा किया था। मुझे पता है कि इस बॉर्डर के पीछे रा के लोग, खाद के लोग, मुसाद के लोग बैठे हुए हैं, और जो भी पाकिस्तान को एक नाकाम स्टेट साबित करना चाहते हैं और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके पास तो जितने फॉरेन वसाइल पॉलिसी हैं, आपको सही क्योंकि करनी पड़ेगी। खुनजादा चट्टान साहब, ये आपका कहना है? बिल्कुल जी, हमें अपना पॉलिसी को दुरुस्त करना पड़ेगा। मलिक साहब, अखुनजादा चट्टान साहब, अली मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वक्त आ गया है कि गुबारों और लाल फूलों को हिरासत में लेने के बजाय आप कोशिश करें कि दहशत गर्दों को किसी तरीके से हिरासत में लें ताकि हमारी जान इनसे छूटे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।